बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, 2 दिन से मैं आपकी खिदमत में अपनी मसरूफ़ियात की वजह से हाज़िर ना हो सकी और आज मुझे शेल्टर होम के बाहर जाके आपको मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी के वालिदैन का हंसता मुस्कुराता चेहरा दिखाना था, लेकिन क्योंकि मैं आज कराची में नहीं हूँ, मैं हैदराबाद अपनी दोस्त की बेटी की शादी में आई हुई हूँ, तो माज़रत मेरी कबूल कीजिएगा कि आपको मैं आज उन वालिदैन का हंसता मुस्कुराता चेहरा नहीं दिखा सकी। लेकिन परवरदिगार आलम से उम्मीद है कि जिस तरह पिछली मुलाकातें बहुत अच्छी रही हैं, आज की मुलाकात भी बहुत अच्छी होगी। तो नाज़रीन, बात करूँगी गुज़िश्ता 2 दिनों में बिनते काज़मी केस के हवाले से जो प्रोपेगेंडे किए जाते रहे उन हवाले से, और जो मुलज़िम ज़हीर के जो बड़े भाई हैं शब्बीर, उन्होंने अपनी ज़ाती हैसियत में जो जज पे एतराज़ लगाया है और एक दरख्वास्त दी है, उस हवाले से मैं आपको अपडेट करूँगी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि जैसा कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि सईद रिंद जो आईओ हैं इस केस के, उनको फ़ारिग कर दिया गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सईद रिंद अभी इस केस से मुंसलिक हैं। अलबत्ता उनका प्रमोशन हुआ है बहैसियत एसडीपीओ और उनको लियारी बगदादी थाने में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। 19 दिसंबर को जो तारीख़ दी है इलियास मेमन साहब की अदालत की, उसमें जो केस की फ़ाइल है वो सईद रिंद साहब ही अदालत में लेकर पहुंचेंगे। बिलफ़र्ज़ अगर मान लिया जाए कि सईद रिंद साहब किसी अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात की वजह से कराची से बाहर हैं या मुल्क से बाहर हैं और डेट आती है इस केस की, ट्रायल चलता है, तो जहाँ भी होंगे सईद रिंद साहब, उनको आना होगा क्योंकि बयान इन्हीं का रिकॉर्ड होगा। इसलिए कि मुलज़िम ज़हीर और शब्बीर के इस केस में बहैसियत आईओ जनाब सईद रिंद साहब ने ही तमाम तर तहकीकात की हैं, तो इन्हीं का बयान रिकॉर्ड होगा। और मैं मुख्तसरन आपको ये बता दूँ कि सईद रिंद साहब जो हैं मज़ीद ताकतवर ऑफ़िसर बन गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10 दिसंबर को काफ़ी दरख्वास्तों पे समाअत मुतवक्का थी, मगर जज साहब मौजूद नहीं थे, इसलिए कुछ ना हो सका। उम्मीद है कि 19 दिसंबर को बच्ची की हवालगी और मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद होने का फ़ैसला आ जाए। 19 ही को नूर बीबी बाकायदा तौर पर सरेंडर करके ट्रायल कोर्ट को ज्वाइन करेंगी, यानी कि अदालत में पेश होंगी, और उनकी ज़मानत जज इलियास मेमन साहब कंफर्म करते हैं या ख़ारिज करते हैं, इस चीज़ का फ़ैसला भी 19 तारीख को ही होगा। तो मुलज़िम शब्बीर की जानिब से जज साहब की कारकर्दगी पर सवाल उठाया गया है। मुलज़िम को यह हक़ हासिल नहीं कि वो एतराज़ करे, क्योंकि वो काफ़ी वक्त मफ़रूर रहा है और ज़मानत पर है। अगर एतराज़ इसका वकील, अगर मुलज़िम शब्बीर का और ज़हीर का वकील एतराज़ करता तो भी बात बनती, मगर इस दरख्वास्त पे ना तो इसके जो वकील हैं जीएम फ़ारूक़ी साहब, उनके दस्तखत हैं, ना ही दरख्वास्त जीएम फ़ारूक़ी साहब की जानिब से दी गई है, क्योंकि वकला जो हैं बहुत समझदार होते हैं और जजिस पे एतराज़ उठाने का सोचते हुए भी जो है ना बहुत एहतियात रखते हैं। तो ये दरख्वास्त जो दी है मुलज़िम शब्बीर ने अपनी ज़ाती हैसियत में दी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि हमारे वकील असगर अली आबड़ो तीसरे डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट लेने जब जज के चैम्बर में गए तो देखा कि जिब्रान नासिर जज से आर्गूमेंट कर रहे हैं और मेहदी काज़मी साहब भी मौजूद हैं, तो वहीं रुक गए। जिब्रान नासिर साहब ने इनके वकील को टोका और कहा कि हम कॉन्फिडेंशियल बात कर रहे हैं, और ये बात सुन के जज साहब ने, यानी इलियास मेमन साहब ने, इनके जो वकील थे असगर आबड़ो, उनको कहा कि आप बाहर चले जाएं चैम्बर से। तो ये बाहर आके इन्होंने जीएम फ़ारूक़ी साहब को कॉल की और जीएम फ़ारूक़ी साहब ने कहा कि तुम वापस जाओ और जाकर ये सारी समाअत सुनो, जिस पर इनका वकील दोबारा जज साहब के चैम्बर में आते हैं और जज साहब जो हैं एक बार फिर इनको कहते हैं कि आप चैम्बर से बाहर जाएं।
اس بات کو لے کے ملزم شبیر نے کہا کہ ہمیں اس جج پہ اب اعتبار نہیں رہا کہ یہ معیار کے مطابق کیس چلائیں گے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کیس کو کسی دوسرے سیشن جج یا ہائی کورٹ میں مستقل کر دیا جائے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے تو بڑی معذرت کے ساتھ کہ جی ایم فاروقی صاحب ایک قابل وکیل ہیں اور یہ سرکاری وکیل بھی رہے ہیں۔ اگر ان کو یاد نہیں تو ہم انہیں یاد دلائیں کہ کیا آپ بھول گئے کہ اس کیس میں تیسری کوئی ڈاکٹر نہیں ہے۔ اگر آپ فاطمہ ریاض کو بھی اس کیس سے منسلک کر رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ڈاکٹر فاطمہ ریاض کے لیے جسٹس صلاح الدین پنور صاحب نے کہا تھا کہ فاطمہ ریاض کی جو رپورٹ ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو دو ہی میڈیکل رپورٹس ہیں اور وہ میڈیکل رپورٹس آپ لوگوں کو مل چکی ہے، لیکن نہ جانے کیوں، کیونکہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے، آپ عدالت میں قسمیں کھاتے ہیں، آپ عدالت میں قرآن کی جو ہے آیتیں سناتے ہیں۔ تو آپ کے پاس جب کوئی دلائل نہیں ہے تو آپ یہ بلا وجہ کا فتنہ کھڑا کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ تو آگے بات کروں گی میں کہ یہ وہی جج ہیں الیاس میمن صاحب جنہوں نے ان ملزمان کو بے شمار ریلیف دیے۔ تو چند کا میں ذکر کرنا آپ سے چند کا میں آپ کے سامنے ذکر کرتی ہوں۔ انہی جج صاحب نے ان کی ضمانتیں منظور کی تھیں 14 دن جیل میں رہنے کے بعد بھی، یعنی کہ آپ کو یاد ہے جبکہ جج الیاس میمن کے ریمارکس جو ہیں نکاح خواں اور گواہ کی ضمانت کو نہ دینے کے، وہ یہ ریمارکس ریکارڈ پر موجود ہیں کہ ایسے افراد معاشرے کا ناسور ہیں۔ تو ناظرین، گواہ اور نکاح خوان اس کا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا مین مجرم جو ہے، مین مرکزی ملزم وہ شبیر اور ظہیر ہیں۔ اس کے باوجود، یہ ریمارکس ریکارڈ پہ ہونے کے باوجود، انہی جج الیاس میمن نے ان لوگوں کو 14 دن بعد جو ہے ضمانت دے دی، اور اس وقت یہ جج صاحب بہت اچھے تھے۔ اور ایک بات کہ جس روز ملزمان کو جیل کسٹڈی ہوئی ہے، اسی روز ان کے وکیلوں نے جج صاحب کو انڈر پریشر لے کر، ان سے بدتمیزی کر زبردستی ان سے جو ہے اسی دن ججمنٹ کی کاپی یعنی سیٹسفائی کاپی مانگی کہ ہم نے ضمانت کے لیے اپلائی کرنا ہے، آپ ہمیں ابھی دیں۔ جس پر الیاس میمن صاحب نے کہا کہ تم نے کہاں سے قانون پڑھا ہے کہ 48 گھنٹے گزرنے کے بعد ضمانت کی درخواست دی جاتی ہے، اور ابھی تو وہ جو ملزمان ہیں جیل تک بھی نہیں پہنچے ہوں گے اور آپ سیٹسفائی کاپی لینے آ گئے۔ لیکن انہوں نے مستقل جج صاحب کو انڈر پریشر کیا، بدتمیزی کی ان سے، اور جج صاحب نے ایمرجنسی میں ان کو جو ہے کمرہ عدالت میں بیٹھا کے ایمرجنسی میں سیٹسفائی کاپی ٹائپ کروا کے وہ ان کو جو ہے پرنٹ آؤٹ نکلوا کے دیا۔ تو اس وقت یہ الیاس میمن صاحب بہت اچھے تھے، فرشتہ تھے بلکہ۔ ایک اور بات شاید آپ لوگوں کو یاد نہ ہو، میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ملزم ظہیر کے وکیل جو لاہور سے کراچی آتے تھے، عامر نیاز بھدیرا صاحب، وہ کمرہ عدالت کے اندر باقاعدہ کال ملا کے جبران ناصر کے پیپروں میں نیچے اپنا موبائل چھپا کے جبران ناصر کے آرگومنٹ کسی کو سنا رہے تھے اور رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، اور جبران ناصر نے وہ موبائل جو ہے جج الیاس میمن کے ہاتھ میں دیا تھا، مگر الیاس میمن صاحب نے بجائے کوئی تادیبی کارروائی کرنے کے ان کے وکیل کو کچھ نہیں کہا اور موبائل ان کے حوالے کر دیا۔ اس وقت بھی الیاس میمن صاحب فرشتہ تھے۔ جی ناظرین، اسی طرح چالان میں سے جب 375 کی دفعہ نکالی گئی تو بھی الیاس میمن صاحب بہت اچھے انسان تھے، اور اب الیاس میمن صاحب جو ہیں وہ باعث بن گئے ہیں، متعصب بن گئے ہیں بقول ملزم شبیر کے۔ تو ناظرین، بات میں یہ کروں گی، ملزم نے یہ بھی اعتراض کیا ہے کہ ہم نے شیلٹر ہوم تبدیل کرنے کی درخواست دی، پھر بھی جج صاحب نے چائلڈ پروٹیکشن والوں کو رپورٹ تیار کرنے کے نوٹس جاری کر دیے۔ دوسری جانب ملزم ظہیر گینگ کا جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ کالے کوٹ کا تقدس پامال کیا گیا، جبکہ پوری درخواست میں کالے کوٹ کے
تقدس کی پامالی کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ کس طرح سے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں اور ہر بات کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں اور مستقل جو ہے جھوٹ 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 اور جھوٹا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ درخواست میں کہا گیا کہ ہمارے وکیل نے چیمبر میں صرف یہ گزارش کی تھی کہ یہ کیس ہمارا بھی ہے اور ہمیں بھی سنا جائے۔ تو ناظرین، جبران ناصر جو ہیں وہ ایک درخواست جمع کرانے گئے تھے اور اس درخواست کے حوالے سے جج صاحب کو بریف کر رہے تھے کہ ہم یہ درخواست جمع کرانا چاہ رہے ہیں۔ تو جب جج صاحب نے اس درخواست کو منظور نہیں کیا، ابھی صرف وہ سن رہے تھے کہ اس درخواست میں کیا ہے، تو وہ کیسے آپ کو سنتے؟ ابھی تو فیصلہ ہی نہیں ہوا کہ آیا جبران ناصر کی درخواست منظور کی جائے گی یا خارج کی جائے گی، تو آپ کا اعتراض بلا جواز ہے۔ شبیر ایک عرصے تک مفرور رہا اور ابھی ضمانت پر رہا ہے اور وہ ذاتی حیثیت میں جو ہے جج صاحب کے اوپر اعتراض اٹھا رہا ہے، جو کہ اس کا بنتا ہی نہیں ہے۔ اب میں بات کروں گی سندھ چائلڈ میرج ایکٹ رول 19 کے حوالے سے، جس کے مطابق ملزم کو نہیں سنا جاتا، یعنی کہ سندھ چائلڈ میرج ایکٹ رول 19 جو ہے، اس میں جب بچی کی طرف سے یا اس کے والدین کی طرف سے درخواست دی جاتی ہے کہ بچی اپنے والدین کے ساتھ جانا چاہتی ہے، تو اس میں وہ جو دوسری پارٹی ہوتی ہے یعنی ملزمان ہوتے ہیں ان کو نہیں سنا جاتا، اور آپ نے یہ چیز آرزو راجہ کے کیس میں بھی دیکھی ہوگی۔ تو ناظرین، یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ ہمارے وکیل کو نکال دیا اور ہمیں نہیں سنا گیا۔ تو دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ کہ درخواست دی گئی، اس کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ آیا وہ درخواست منظور ہوگی یا خارج ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہ سندھ چائلڈ میرج ایکٹ کے مطابق ملزمان کو سنا ہی نہیں جاتا۔ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ جی ایم فاروقی صاحب اتنے سینئر اور قابل وکیل ہیں، جو کہ سرکاری وکیل بھی رہے ہیں، تو سندھ دھرتی ماں کے بیٹے ہیں جناب جی ایم فاروقی صاحب، سندھی لینگویج ہیں اور سندھ دھرتی ماں کے بیٹے ہیں، اور ان کو اپنے ہی صوبے کے سندھ چائلڈ میرج ایکٹ کا نہیں پتہ۔ بڑی حیرت انگیز بات ہے۔ تو حیرت ہے کہ پھر وہ اس کیس میں وکیل کیسے ہیں۔ ناظرین، اختتام کروں گی الیاس میمن صاحب کے حوالے سے کہ اگر الیاس میمن صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ فضول میں الزام تراشی ہے، بیکار کی باتیں ہیں، تو وہ اس درخواست کو جو ملزم شبیر نے اعتراض ان پر اٹھایا ہے اس کو خارج کر سکتے ہیں، ایک طرف رکھ سکتے ہیں۔ تو میں بحیثیت پاکستانی اور ایک جرنلسٹ جناب الیاس میمن صاحب سے دست بستہ التماس کروں گی کہ جناب آپ کے پاس تمام تر ثبوت پہنچ چکے ہیں۔ دونوں جو ماہر نفسیات ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اپنی پوری رپورٹ آپ کے پاس جمع کرا دی ہے۔ شیلٹر ہوم کی جو ایک اپنی لیگل ایڈ کمیٹی ہوتی ہے اس نے بھی بچی کا پورا بیان اور تمام تر چیزیں جو ہیں آپ تک پہنچا دی ہیں۔ والدین نے بچی کے تمام خطوط اور بچی نے جس طرح سے سب کے سامنے اقرار کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہے، اپنے گھر جانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ تو الیاس میمن صاحب، آپ سے گزارش ہے بحیثیت پاکستانی شہری، ایک جرنلسٹ، کہ آپ کسی بھی دباؤ کو قبول نہ کریں اور سوائے اللہ کی ذات سے ڈرنے کے آپ کسی سے نہ ڈریں اور معیار کے مطابق جو ہے فیصلہ کریں۔ بچی کو اس کے والدین کے حوالے کر کے والدین اور بچی کا ٹینشن جو ہے وہ ختم کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ میں نے جو آج آپ کو یہ اپڈیٹ دی ہے یقیناً آپ کو سمجھ آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ تو اجازت لینے سے پہلے ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ شاید 19 تاریخ کو میں کراچی میں نہ ہوں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں 19 تاریخ کو کراچی آؤں اور سٹی کورٹ سے لائیو آپ کو اپڈیٹ دوں جو بھی کچھ وہاں پر ہوگا، کیونکہ سٹی کورٹ میں 19 تاریخ کو جو ہے 3 درخواستیں، جس طرح میں نے آپ کو ابھی اوپر بتایا تھا کہ قابل سماعت ہیں اور متوقع ہے کہ کوئی اہم فیصلہ ہوگا۔ تو اگر نہ آ سکوں تو آپ میری معذرت قبول کیجیے گا اور میں اپنے دوست احباب سے جو بھی ڈیٹیل ہوگی وہ لے کے آپ کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ تو اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔